आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जब से शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान की बाग दौड़ संभाली है, अहम सियासी शख्सियात को अदालतों, नैब और FIA से रिलीफ मिलने का सिलसिला बल्कि बारिश जारी है। हफ्ते के रोज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक बरीयत की दरख्वास्त पर FIA की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में समाअत हुई और समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज को इल्जाम से बरी जिम्मा करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA के पास बराह रास्त कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। गोया कि काया पलट गई वही FIA जो कि मुस्तादी से केस लड़ रही थी, जिसने कि सबूत, शवाहिद और तमाम मालूमात इकट्ठी की थी। इन्हीं शख्सियात के हवाले से इन लाखों करोड़ों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में वही FIA अब उलट गई है और उसने कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। FIA के वकील ने बयान में कहा कि उनके पास इस केस का ही वही रिकॉर्ड है जो रिजीम चेंज होने से पहले था। FIA ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद रिकॉर्ड में कोई रद्द बदल नहीं किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त पर उनके वकील ने दलाइल देते हुए मौके पर इख्तियार किया कि इस मुकदमे में न फर्द जुर्म लग सकती है, न केस आगे चल सकता है। बेनामी अकाउंट रखना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। FIA ने चालान में 9 अरब रुपए के इल्ज़ाम को ख़त्म कर दिया और बताया कि 9 अरब रुपए के 5 अकाउंट्स का ताल्लुक सलमान शहबाज या शरीफ ग्रुप से नहीं बल्कि मुश्ताक चीनी से है, जबकि FIA ने मुश्ताक चीनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वकील ने बताया कि मुल्जिम मलिक मकसूद चपरासी भी अब फौत हो चुका है, इससे भी FIA ने इंक्वायरी नहीं की। FIA ने जो कहानी लिखी उसका कोई सबूत नहीं है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा FIA में नवंबर 2020 में कायम हुआ था और इस केस में दोनों मुल्जमान पर इस साल फरवरी से फर्द जुर्म का इल्तवा है और वो शिकार है। इस पूरा मामला 11 अप्रैल को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, मगर इससे कबल मुल्क के सियासी हालात में तब्दीली आई और 11 अप्रैल को ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठा लिया। यानी कि पूरी काया पलट गई, पूरा निज़ाम पलट गया है। लेकिन अब बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकायदगी से इस मुकदमे में अदालत में पेश हो रहे हैं। इस साल मई में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत और असरअंदाज होने के तासुर पर असकुद नोटिस लिया था। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केस में तकर्रुरियाँ, तब्दीलियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी। साथ ही नैब और FIA को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लाहौर हसन रजा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा। ये बताइएगा कि इस केस को हमने बड़ा इस प्रोग्राम में मुसलसल बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है। वही FIA जिसकी मालूमात हमारे पास होती थी और हमने वो आवाम से और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की है, अब उसी FIA ने इस केस से हाथ उठा लिया है और अपने हाथ झाड़ दिए हैं। वही अफसरान हैं, वही FIA है, वही तमाम मामलात हैं। ये एक तरह से जादू ही हुआ है। कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसे ही देखने में आया कि जब साबका दौरे हुकूमत में FIA को जो सियासी अफराद कंट्रोल किया करते थे, वो जिस तरह चाहते थे वैसे ही मामलात को आगे लेके चलता था। उनकी सोच पर अमल दरामद करवाने के लिए FIA के अफसरान, उनके प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश होते थे और उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इदादो शुमार सामने पेश किए जाते थे, हम उनको रिपोर्ट करते थे कि वो किन बुनियाद पर जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स वो हमें देते थे, हम उन बुनियाद पर रिपोर्टिंग करते रहे। अब वही उस वक्त वही तमाम तर मामलात को लेकर जब उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उसमें तो वो 25 अरब रुपए के इल्ज़ाम लगाते रहे। अब जब उन्होंने चालान जमा करवाया तो उस टाइम 16 अरब रुपए थे और फिर इसमें जो फर्क महसूस होता रहा उस पर सवालात तो उठते रहे। उस वक्त भी सवालात हम उनसे करते थे तो वो मुतअद्दिद जवाबात देने के बजाय मामलात को अदालती मामलात करार देकर मामलात को आगे ले जाया करते थे। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि FIA वही अदारा है, वही कुछ अफसरान है, लेकिन डायरेक्टर जो इंतकाल कर गए, इसी तरह कुछ और दीगर अफराद भी इंतकाल कर गए, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि अब कुछ और अफराद हैं जो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं।
کیس وہی ہے لیکن سوچ اور وہاں پر جو موقف بنیادی طور پہ یہ جو سیٹرڈے کو متعلقہ عدالت میں ایف آئی اے پیش ہوئی تو اس نے لگ بھگ یہ کہا کہ جیسے کہ یہ 16-20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے اس سے شریف خاندان کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی تعلق ہے تو کسی مشتاق چینی آدمی کا تھا اور یا مقصود چپڑاسی کا جو کہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اس خاندان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی مشتاق چینی کے خلاف اور دوسروں کے خلاف, اس کا کچھ نہیں ہے. گویا کہ یہ جرم تو ہوا اور اس لیول کا جرم ہوا جس میں کہ 16-18-20 ارب روپے کی ہیر پھیر شامل ہے, لیکن شریف خاندان کا بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں. صاحب جب چلان جمع کروایا گیا تھا, مقدمات درج کیے گئے تھے, اس وقت الزام یہ شہباز شریف پر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو ان کی آمدن کو نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد کی ہے. یعنی ان کے جو چپراسی تھے, کلرکس تھے, ان کا استعمال کرتے ہوئے سلیمان شہباز کا اکاؤنٹ استعمال کیا, پھر ان کو آگے تحفے تحائف دیے جاتے رہے ان اکاؤنٹ سے. یہ بنیاد رکھی گئی تھی اور ان کے حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اگر دیکھیں گزشتہ کارروائی پر جب عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا مشتاق چینی جس پر تقریباً 2 ارب 80 کروڑ روپے منی لانڈرنگ کے حوالے سے الزام تھا, تو کیا کارروائی کی گئی, جس پر پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے نہ تو کارروائی کی ہے نہ ہی ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں, اور اس کو بالکل پس پردہ کر دیا گیا. جس پر عدالت کی جانب سے جو انیشیل ریکارڈ تھا جو کہ ہم نے بھی دیکھا تھا شروع میں تھا, یہ تو سارے بینک اکاؤنٹ سامنے رکھے تھے نا, پوری فیملی کے لوگوں کی ٹرانزیکشنز تھی نا, جو کہ ان کے ہاں کریڈٹ ہو رہے تھے ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو رہے تھے. وہ پوری فلو تھی ٹو اینڈ فرو ان تمام اکاؤنٹس کے فیملی ممبرز کے. وہ ثبوت اور وہ شواہد جو ہے اس پر اب ایف آئی اے کیا کہتی ہے؟ ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہم نے اس وقت 17,000 ٹرانزیکشن کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کیس بنایا تھا اور 25 جو ہے وہ بے نامی اکاؤنٹس کا جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیس بنائے تھے. وہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم نے تفتیش کی تو اس میں بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ سقم رہ گئے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں چالان دوبارہ سبمٹ بھی کروانا پڑا اور متعدد معاملات جو ہیں وہ چالان سے نکلتے دکھائی دیے. ایف آئی اے کے جو ذمہ داران ہیں جب پروسیکیوٹرز بھی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جانب سے یہ موقف رکھا گیا کہ اس وقت جب چالان جمع کروایا گیا تھا اس میں کافی ساری غلطیاں تھیں جس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے درست بھی کیے. ایک یہ بھی انہوں نے موقف سامنے رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی سیاسی انتقام کی واضح مثال ہے. یہ جملہ بولا تھا پروسیکیوٹرز نے 21 مئی 2022 کو کہ ہم نے سقم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوئی تھی. البتہ اگر دیکھا جائے تو وہی کیس ہے جو پہلے جس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی پریس کانفرنس کی گئی تھی. اب حکومت جو ہے کیونکہ رجیم تبدیل ہوا, انہی ایویڈنس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہوئے عدالت میں پروسیکیوٹر جو ہے وہ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حسن رضا لاہور سے, اور بہرحال کرشمہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. 17-18-20 ارب روپوں کی منی لانڈرنگ کا ہے یہ معاملہ. اس میں لاکھوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور پورا شریف خاندان جس میں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز, سلیمان شہباز بھی شامل ہے, جناب خود شہباز شریف صاحب اس میں شامل ہیں. ایف آئی اے نے ان کے خلاف یہ مضبوط مقدمہ بنایا تھا, کیس بنایا تھا. اب ایف آئی اے نے ہاتھ چھاڑ دیے ہیں, ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خاندان کے کسی شخص کے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر رہے گا پاک امریکہ تعلقات, امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ نے ایک بار پھر بڑی دلچسپی دکھائی ہے آزاد جموں کشمیر کے معاملات میں. امریکی سفیر 3 روز تک آزاد جموں کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا ہے. امریکی سفارت خانہ اب اسے بابانگ دوحل آزاد جموں کشمیر کہتا ہے. دوسری جانب پاک افواج کی اور امریکی افواج کے درمیان تعلقات میں ایک نئی بہتری کی ماحول پیدا ہوا ہے جنرل باجوہ کے دورے کے بعد. ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ عرصے سرد مہری کے بعد اب اس حکومت میں ان تعلقات میں ہم بہتری دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب پاک امریکہ بڑھتی قربت سے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آزاد جموں و کشمیر کا 3 روزہ دورہ کیا
اور اس دورے سے متعلق امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر اور ویب سائٹ پر اپنی پریس ریلیز میں AJK یعنی آزاد جموں و کشمیر کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ماضی میں پاکستان کے زیر انتظام اس کشمیر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی سفیر کے کشمیر دورے اور ٹویٹس میں AJK کے استعمال کو لے کر بھارت میں سوشل میڈیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسا کیا ہوا جس نے امریکہ کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی سفیر کے اس دورے پر امریکہ سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے ایسا رویہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھا گیا۔ اس سے قبل اپریل میں امریکی رکن کانگریس ایلان عمر نے جب آزاد کشمیر کا دورہ کیا تھا تب بھی بھارت نے اسے قابل مذمت قرار دیا تھا۔ یہی نہیں، پچھلے ماہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے $450 ملین کے پیکج کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ دفاع کی پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ اس معاونت سے خطے میں بنیادی فوجی توازن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تاہم بھارتی وزیر خارجہ جو کہ ان دنوں امریکہ کے دورے پر تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے اس امریکی پیکج پر احتجاج کیا۔ یقیناً پاک امریکہ تعلقات میں رفتہ رفتہ پہلی جیسی بہتری آ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات بھی ہوئی تھی، جبکہ پچھلے ہفتے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ امریکہ میں سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائرڈ لوئڈ آسٹن، مشیر قومی سلامتی، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور کئی کلیدی امریکی حکام سے ملاقاتیں کی تھی۔ امریکی دورے کے دوران آرمی چیف جنرل باجوہ کو پینٹاگن میں گارڈ آف آنر کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلال بھٹو نے بھی عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے 2 ملاقاتیں کی ہیں اور ملک کے موجودہ معاشی ماحول میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری بہرحال ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ امریکہ اس وقت $7 ارب کی ایکسپورٹ کے ساتھ دنیا میں پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ پاک امریکہ تعلقات اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ امریکہ کی ایک بار پھر آزاد جموں و کشمیر سے منسلک معاملات میں دلچسپی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں خارجہ امور کے ممتاز ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کے سابق سفارتکار، بھارت میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، محترم عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امبیسڈر، آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ حالیہ ڈیولپمنٹس جو AJK آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے امریکی حکومت کی جانب سے ایک جانب 3 روزہ دورہ امریکی سفیر کا آزاد جموں و کشمیر، امریکی سفارت خانے کا بار بار اسے آزاد جموں و کشمیر قرار دینا اور اس سے منسلک معاملات، اور اس پر ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کافی تکلیف سی ہے، بہت پریشانی ہے وہاں پہ اور اس کی کنسرن کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ اتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے کامران، ان کو 2-3 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تو میرے اپنے خیال میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اور مغربی دنیا کو اوورآل بھارت سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوئی ہے، کیونکہ یوکرین جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس وقت، اس میں بھارت نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل پوزیشن لی اور وہ مغربی دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس کے باوجود کہ مغربی دنیا کے ساتھ ایک تو امریکہ کے ساتھ کوآڈ میں بھی وہ شامل ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور مغربی دنیا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے مختلف ایشوز پہ۔ تو ایک تو یہ میرا ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر امریکی سفیر نے آزاد جموں اور کشمیر کا دورہ کیا اور اس کو آزاد جموں اور کشمیر کہہ کر مخاطب کیا، تو ایک لحاظ سے یہ پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے بھارت پہ کہ آپ تھوڑا بہت ہمیں اس پہ کیجئے ورنہ ہم زیادہ کشمیر کی طرف آئیں گے اور اس مسئلے کو ہم اس کو اچھالیں گے آپ کے لیے، تو آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا۔ ایک تو یہ پوائنٹ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں جو دوسری ہیں وہ اب سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا، اور ہم کہتے رہے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے۔ تو شاید ایک لارجر گلوبل پرسپیکٹو میں پاکستان، امریکہ، چائنا کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے جو گلوبل ڈائنامکس بن رہے ہیں اس میں شاید بھارت کی، امریکہ کی یہ کوشش ہو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر تنازع کی جائے امبیسڈر صاحب کہ یہ کیا، اس سے کیا فرق پڑا
اگر امریکہ نے ایک پریس ریلیز میں سفارت خانے نے اس کو آزاد جموں و کشمیر لکھ دیا، یا ایمبیسڈر چلے گئے وہاں 3 روز کا انہوں نے دورہ کر لیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کیا بھارت کے لیے کون سی اتنی بڑی دراصل کوئی بڑی حقیقی پریشانی ہو گئی؟ ابھی تو یہ 2 ایک الفاظ ہے، یہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا کامران صاحب۔ دیکھیے اس سے پہلے امریکہ ہمیشہ آزاد جموں اور کشمیر کو پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتا رہا، اور اسی طرح انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کو آزاد جموں اور کشمیر کہا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اسی حد تک ہے کہ اس کو آپ کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے اور میرا اپنا احساس یہی ہے کہ شاید امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے اس وقت بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں یوکرین کے کانفلکٹ کے بارے میں، اور اس کے جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے مگر اسی دوران یہ جو پاک امریکہ تعلقات اور دفاعی تعلقات کے حوالے سے کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے انہوں نے ایگری کیا ہے، $450 ملین ملیں گے۔ جنرل باجوہ کا دورہ امریکہ کا، ان کو 21 توپوں کی سلامی، اور یہ تمام جو پیش رفت ہوئی ہے یہ تو کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں، دیکھیے یہ تو میں وہی ذکر کر رہا ہوں نا، ایک تو گلوبل ڈائنامکس جس طرح ایوالو ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی ریلیونس تو ابھی بھی امریکہ کے لیے موجود ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ہی جانب ہمارا رخ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ تو سبسٹینس پیدا ہو۔ اسی وجہ سے بڑی خوشائن باتیں ہیں کہ ہم نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ گو کہ ہمارے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا امریکہ کے لیے ہے۔ تو یہ سارا جو ایک پچھلے سال ہم نے کھچاؤ دیکھا، تناؤ دیکھا پاکستان امریکہ کے تعلقات کے مابین، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا میرے حساب سے، کیونکہ امریکہ کے بھارت انٹرسٹ اس خطے میں موجود ہیں۔ افغانستان سے گو کہ انہوں نے اپنی فوجیں وڈرا کر لی ہیں، لیکن اس سے ہمیں ہرگز یہ کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کے مفادات اس خطے میں ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے مفادات اس خطے میں موجود ہیں اور پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ انہی دنوں میں بالکل کم و بیش انہی دنوں میں امت شاہ وزیر داخلہ جو نائب ہیں مودی پرائم منسٹر کے، وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گئے، اور وہاں انہوں نے بڑی وہی آگ بگولا تقریریں کی، پاکستان سے بات چیت کو رد کیا، اور وہی انداز جو بھارت کی سخت گیر پالیسی کا ہے اس کو دہرایا، اور یہ کم و بیش ایک ہی وقت ہوا۔ نہیں دیکھیے، بھارت کی تو پوزیشن بڑی واضح ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں، آپ اس کو کوئنسیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر جرمن فارن منسٹر کا بھی جموں اور کشمیر کے حوالے سے بیان دینا، تو ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن بھارت اس وقت، چونکہ آج بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا جے شنکر کی کیمبرا میں جو ان کے فارن منسٹر، ان کی پریس کانفرنس آسٹریلین فارن منسٹر کے ساتھ، تو ان کی وہی ایک ٹرائیڈ قسم کا نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف۔ میرا خیال ہے مغربی دنیا بھی اب اس سے تھوڑی سی اکتا گئی ہے بھارت کے اس نیریٹو سے، جو سو کالڈ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، وہ بھی چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب عبدالباسط، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں۔ اپنی تاحیات نااہلی، سزاؤں اور تمام دوسرے دیگر معاملات، عمر، صحت، تمام معاملات سے بارتر جناب نواز شریف نے بالآخر اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے یا نہیں بننا چاہتے، بلکہ انہوں نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں، جو کہ ان کی شاید سب سے تفصیلی اور سب سے پرسکون پریس کانفرنس تھی حالیہ سالوں میں، اس میں بہت تفصیل سے جناب نواز شریف نے اپنی پالیسی کو بیان کیا، اور ہمارے بیورو چیف لندن میں، ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید کے سوال کے جواب میں کہ کیا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، وہ کب چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو جناب نواز شریف نے اس امکان کو نہ صرف مسترد کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کو سنجیدگی سے انہوں نے انشاءاللہ کہا، جس نے کہ امکانات کے نئے دروازے کھول دیے۔ کیا ہم میاں محمد نواز شریف کو اگلے سال 2023 میں جب الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم پاکستان چوتھی مرتبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جا کر انتخابی مہم کریں گے؟ اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، تو کیا کہیں؟ وہ تو
انشاءاللہ جی. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. محترمہ مریم نواز کی بھی پہلے انشاءاللہ، اس کے بعد جناب نواز شریف کی انشاءاللہ، پھر وہاں موجود کئی لوگوں کی انشاءاللہ، اور اس انشاءاللہ کے پیچھے ایک پورا فلسفہ موجود ہے. جناب نواز شریف نے کچھ بھی نہ کہا اور بہت کچھ کہہ بھی گئے. گویا شہباز شریف نون لیگ کے اس وقت جز وقتی یا پارٹ ٹائم وزیر اعظم ہیں، اور یہی وہ تاثر ہے جو کہ کٹر مسلم لیگی حلقوں میں موجود ہے. قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے ازراہ تکلف بھی شہباز شریف کو آئندہ الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد نہیں کیا. خیال رہے کہ پاناما کیس میں تاحیات نااہلی کے بعد نون لیگ کے ایک اجلاس میں جناب نواز شریف نے پارٹی صدارت اور وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو نامزد کیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے پارٹی اجتماع میں کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں اس نامزدگی کو قبول کیا تھا. مگر بالآخر جناب نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے قرعہ فعال شاہد خاقان عباسی کے نام کھولا تھا، اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے. کل بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ عدالت کی باتیں اپنی جگہ پہ، نااہلی اور سیاست سے تاحیات نااہلی سزائیں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے سخت گیر کاڈر کی طرح سے ان کے رہنما جناب نواز شریف کی ایک خواہش موجود ہے کہ وہ چوتھی بار بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنیں، اور اس سلسلے میں پیش رفت شروع ہو چکی ہے. کل میڈیا سے گفتگو میں میاں نواز شریف صاحب نے بڑے حشاش بشاش انداز میں بطور سابق وزیر اعظم اپنی معاشی کارکردگی کے قصے سنائے، اور اپنے ترقیاتی کارنامے بھی تفصیل سے پیش کیے. جبکہ اپنے بعد آنے والے نون لیگ کے دونوں وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کی ایک حکومتی خوبی پر بھی ان کی گفتگو نہیں تھی، جناب نواز شریف نے اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا. پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان دنیا کی ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. سبزی دال کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں، عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے، یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی، اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی. IMF کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا جی بس تھینک یو ویری مچ. ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ عمران خان کے زمانے میں. ڈالر کو خود یہ لے کے گیا ہے، کیونکہ جب میں تھا اس وقت ڈالر 103 روپے تھا. ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. کیا نواز شریف صاحب اس میدان میں واپسی کے متمنی ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اس کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ بہت کلیدی سوالات ہیں پاکستان کی سیاست کے، ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. دو پاکستان کے نامور سیاسی امور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے بہت ہی سینئر ایڈیٹر ہیں اور نیوز اینالسٹ ہیں. ہمارا بہت ہی ممتاز پروگرام ہے نقطۂ نظر، اور جناب مجیب الرحمان شامی اس کے روح نوا ہیں. ہمارے ساتھ جناب مشرف زیدی ہیں، آپ بھی بہت ہی ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. شامی صاحب، کل جب نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہم نے دیکھی، اس دوران جب ان سے کہا گیا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، تو مریم نے سب سے پہلے مریم بی بی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. خود نواز شریف صاحب نے کہا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے. کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم بننے کے متمنی ہیں؟ اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ درست ہے عکس کرنا ان کی گفتگو سے؟ کامران صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ سہاگن وہی ہے جسے پیا چاہے، تو عوام کے اندر جو قبولیت اور مقبولیت مسلم لیگ نون کے حلقوں میں اور نواز شریف صاحب کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود، اپنی نااہلی کے باوجود، سزاؤں کے باوجود مسلم لیگ نون ان کی گرفت سے باہر نہیں نکلی. اور آج بھی اس کے لیڈر بھی اور اس کے ووٹر بھی ان کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں. تو اب اگر ان کی نااہلی کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں، تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پارٹی کی سطح پہ تو نہیں ہوگی. اور پارٹی سے باہر بھی ان سے تعلقات اچھے ہیں دوسرے سیاستدانوں کے. اب یہ اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون
اتنی بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کر سکے گی یا نہیں حاصل کر سکے گی. انہیں میدان میں اترنا پڑے گا اور ابھی بڑا فاصلہ طے کرنا ہے ان کو, کیونکہ ان کی جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ اس پہ ریویو کرے یا کوئی قانون سازی ایسی ہو جائے, تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہے. لیکن جب ہمارے چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ یہ کالا قانون ہے تا حیات نااہلی کا, تو اس سے ایک بڑی نفسیاتی طاقت تو عطا ہوئی نا نواز شریف صاحب کو, اور ان کا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو مشرف زیدی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ نواز شریف صاحب اب تیاری میں ہیں, موڈ میں ہیں؟ کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ شاید اب وہ صحت کے جن معاملات سے جس کی تشہیر کافی رہی ان سے دوچار رہے, ماشاءاللہ 72 سال عمر ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اب آرام کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ بس سیاست میں ایک سرپرست کی حیثیت سے کام کرنا شاید زیادہ پریفر کرے. لیکن یہ تاثر کل لگتا ہے زائل ہو گیا ہے, وہ پوری طرح سے گیئرڈ اپ ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے اور اس کے لیے راہ ہموار ہو, کیونکہ اس حوالے سے کل انہوں نے عدالتوں کو بھی اس سلسلے میں بہت رگیدہ اور اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. گویا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. دیکھیے, حسب معمول شامی صاحب نے جو جواب دیا وہ زبردست تھا, اور اس میں ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ ابھی بھی نواز شریف کی گرفت میں ہے. اصل جو سوال بنتا ہے جس کی طرف بھی شامی صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پی ایم ایل نون کی گرفت میں آ سکتا ہے یا نہیں. اور جتنے بھی ہمیں اب تک سگنلز ملتے ہیں, اور بالخصوص ان کی جو کل گفت و شنید تھی یا ڈسکشن تھی, انٹرویو تھا, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس ذہنی کیفیت میں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا تھا, بلکہ جس ذہنی کیفیت میں انہوں نے اپریل 2016 میں اپنا پہلی دفعہ پاناما لیکس کے بعد بیانیہ پیش کیا تھا, وہ اسی ذہنی کیفیت میں آج تک ہیں. اور وہ یہ کہ نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وکٹمز ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, وہ بہت بیچارے ہیں, اور پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ نواز شریف ہے. اچھا, اس میں مزے کی دلچسپ بات کامران صاحب, ظاہری بات ہے یہ ہے کہ واقعتاً جس طرح سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہا اور بہت سے لوگوں نے, اس میں میرا بھی پرسنل ویو بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ واقعی سیاسی زیادتی ایک دفعہ نہیں 90 کی دہائی سے ہوتی آ رہی ہیں, لیکن ان زیادتیوں کا بار بار عوام کو بتانا جو ہے وہ 2022 کے پاکستان میں کارآمد ہے, ان کے لیے سیاسی طور پہ مفید ہوگا یا نہیں, اس کے لیے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو مقبولیت ایک زمانے میں نواز شریف کی ہوتی تھی اب وہ مکمل طور پہ عمران خان کے پاس آ چکی ہے. اور اسی مسلسل وہ جو گھسا پٹا ان کا بیانیہ ہے بیچارگی کا اور ایک غم کا کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اس کے جو ٹیکرز ہیں, اس کی جو ایپیٹائٹ ہے عوام میں, وہ ایٹ لیسٹ میرا اپنا تجزیہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے شاید نہیں ہے جس طرح سے 2013 میں یا 2008 میں ان کو ایک طرح سے انعام کے طور پہ یا جواب کے طور پہ ان کو ملا تھا 99 کی زیادتی کے بعد. شامی صاحب یہ فرمائیے گا کیا 100% اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکنان کے بارے میں مجھے زیادہ شک نہیں ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے, وزیر اعظم شہباز شریف ہے, دوسری لیڈرشپ ہے, کیا وہ 100% چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں, پوری سیاسی قوت سے واپس آئیں, اپنا مسند سنبھالیں اور مسند اقتدار سنبھالیں, اور یہ سب لوگ اب بیک سیٹ پہ چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں؟ کیا اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اس سوچ پر متحد ہے؟ کامران صاحب, بہت کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ دل سے نہ چاہتے ہوں, لیکن وہ اپنے دل کو زبان نہیں دے سکتے, کیونکہ جو جمع غفیر ہے لیڈرشپ کا اور کارکنوں کا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ ان کو اپنا لیڈر دیکھنا چاہتا ہے. اب نواز شریف صاحب اگر وڈرا کر جائیں اور ایک سرپرست کے طور پر کام کریں اور کسی دوسرے کو یہ ذمہ داری سونپ دیں تو یہ اور بات ہے,
اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں یا چاہیں گے تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا. جو لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے وہ دل ہی دل میں اختلاف کریں گے, برملا یہ بات نہیں کہہ سکیں گے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس میں کیا نواز شریف صاحب آئندہ انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون کی قیادت کر سکیں گے, اور کیا عمران خان صاحب بھی سیاست میں اسی طرح موجود ہوں گے جس طرح آج موجود ہیں, اور ان دونوں کے درمیان مارکا ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سی الجھنیں تو ہوں گی, لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں لیڈر اپنی اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہوں تو یہ بہتر ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک میدان سے غیر حاضر ہو. لوگ جس کو پھر ووٹ دیں گے اس کو پھر اقتدار سونپنا پڑے گا, اور میرا خیال تھوڑا بہت سکون جو ہے شاید پاکستان کو نصیب ہو جائے اس کے بعد. مگر اس کے لیے تو آپ مشرف زیدی صاحب, کیا یہ ایک چیز تو یہ کہ آپ کے جو پہلا جواب تھا اس چیز کے تسلسل میں, ایک تو یہ کہ جب نواز شریف صاحب اگر اسی میدان میں اب سے کچھ 6 مہینے پہلے اترتے, یعنی کہ ان کی حکومت آنے سے پہلے اور اس وقت کی کیفیت کے اندر گزرتے, تو ان کی جو وننگ جو پوزیشن تھی یا جو ان کی اسٹرینگتھ تھی وہ, اور آج جب وہ آئیں گے یا اب سے 3-4 مہینے بعد جب آئیں گے تو ان کی جو کیفیت ہوگی وہ کافی کمزور ہوگی اس کے مقابلے میں جیسا کہ اب سے 6 ماہ پہلے کی تھی. اور جیسے شامی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ ذرائع سے, کچھ طریقہ کار سے عمران خان کو میدان سے ہٹا دیا جائے تو اس کے بھی تو پھر بڑا نتیجہ خطرناک ہوگا, اور اس سے تو نواز شریف کی مقبولیت پہ اور شاید زک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے کامران صاحب, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ اس طرح کے عمل کے پیچھے ہوں گے ان کے سامنے 2018 سے لے کے 2022 تک کا جو دور ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. اس وقت بھی ایک مقبول ترین شاید ڈیبیٹبل ہو لیکن ایک ریزنبلی مقبول سیاستدان کو میدان سے ہٹایا گیا اور ایک نئی جو ہے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اور ایک طرح سے بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ رہا. جو 2018 کا ایکسپیریمنٹ تھا اس میں ایک نئی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بھر کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے, اور اب وہ اتنی طاقتور اور اتنی مقبول ہے کہ جو اس ملک کے ادارے ہیں وہ ان کو سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ نیگوشیٹ اور ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بھی قوت یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو بین کرنے سے, ملک سے نکالنے سے, ان پر جھوٹے یا سچ کرپشن کے کیس لگانے سے, لیکن صرف ان پہ لگانے سے, ان کے مخالفین کے اوپر وہی کیس نہ لگانے سے, کہ لوگوں کے دلوں سے وہ مقبولیت ختم ہو جائے گی, تو آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ان کے نواسے جو ہے اس وقت وزیر خارجہ ہیں, آپ کے سامنے ایم کیو ایم جس کے پرزے ادھر ادھر جتنے بھی ہو جائیں جو ہے انہوں نے 2 وزارتیں فیڈرل لیول پہ اور ایک گورنرشپ پھر سے سنبھالی ہے. یہ سارے وہ ایکسپیریمنٹس ہیں جہاں لوگوں کے دلوں سے کسی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کو نکالنے کی زبردستی کوشش کی گئی ہو, اور اس کا بہترین جو سب سے میرا خیال ہے رنگین اور مزیدار ایگزامپل ہے وہ اسحاق ڈار ہیں, جن کو اتنا میلا اور گندا کر کے پاکستان سے نکالا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان وہ آئندہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکیں گے. نہ وہ صرف آئے بلکہ وہ سرکاری جہاز پہ آئے, اور آتے ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا, سب سے اہم عہدہ, ملک کا اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ, اور اب وہ دھڑلے سے بیانات دے رہے ہیں اور اپنی وزارت ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کی یہ جاگیر ہو. اور شامی صاحب یہ بتائیے گا کیا نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے اس وقت کہ وہ واپس آئیں, ان کے تمام مقدمات ختم ہوں, سیاست سے تا حیات نا اہلی ختم ہو, عمران خان کو تا حیات نا اہل قرار دیا جائے, عمران خان پہ پابندی لگ جائے, چاہے پی ٹی آئی پہ مکمل پابندی نہ لگے, اس میدان میں وہ اتریں تاکہ ان کی کامیابی یقینی ہو. دراصل نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے. کامران صاحب میں وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس معاملے میں براہ راست میری ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی, مگر جو لوگ سیاسی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں وہ اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے. ماضی میں اگرچہ یہی ہوا ہے, نواز شریف صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر عمران خان صاحب کو لایا گیا,
اب عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اگر نواز شریف صاحب کو یا کسی اور کو لایا جاتا ہے تو یہ ماضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے میرا خیال ہے کوئی پاکستانی سیاست کو کوئی مستقل فائدہ نہیں پہنچے گا. بہتر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو اور وہ بھی اپنے ارمان پورے کریں, انتخابی مہم میں حصہ لیں اور عمران خان صاحب بھی موجود ہوں اور ایک کھلے مقابلے کے بعد جو بھی جیتے وہ آئندہ اقتدار سنبھال لے. اب دیکھیے اس وقت جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے, ایک تو مقدمات ان کے وہ ہیں جن کی اپیلیں زیر سماعت ہیں, وہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو کوئی مسئلہ اس وقت نہیں ہے ان کے لیے. جو ان کی تاحیات نااہلی ہے اس کے بارے میں کمزور ہو گیا ہے مقدمہ. ایک تو سپریم کورٹ بار کی درخواست زیر سماعت ہے, دوسرا چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے اس تاحیات نااہلی کو بڑا صدمہ پہنچا دیا ہے, کیونکہ وہ ایک کالا قانون کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ قانون کے نتیجے میں نااہلی نہیں ہوئی, وہ ججمنٹ کے نتیجے میں نااہلی ہوئی ہے. قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تاحیات بھی کوئی شخص نااہل ہو سکتا ہے. تو ایک نفسیاتی تقویت تو ملی ہے نواز شریف صاحب کو, اور اگر وہ اپنی مظلومیت کی بات کریں تو میرا خیال اس حوالے سے تو اس پر یقین بھی کیا جا سکتا ہے. تو مشرف صاحب, آپ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ کی گفتگو سے جو ہے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کہ ان الیکشن کے انعقاد سے پہلے ایک کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو بٹھا دیا جائے؟ میری امید تو یہ ہوگی, میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا یہ کنکلوڈ کرنا, لیکن امید تو یہی ہوگی جس طرح شامی صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک فری اور فیئر الیکشن ہو, اور اس الیکشن کو اس کا جو ایکو سسٹم ہو, جو پورا کا پورا ہمارے نظام کے اندر بہت ساری جو آلودگیاں ہیں, مثلاً کہ ٹیلی ویژن پہ کون سی بات کی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں کی جا سکتی, اس کے لیے میرا نہیں خیال مجھے کسی کے, نہ آپ کو, نہ شامی صاحب کو, نہ کسی اور کو, کسی پاکستانی کو کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ آلودگی کیا الیکشن سے پہلے ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی, یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسرا یہ کہ کیا یہ جو کیسز ہیں یہ ڈیموکل سورڈ کی طرح ہر سیاستدان کے انکلوڈنگ عمران خان, اب ہر ایک کے اوپر آپ نے جو ہے یہ کیسز لگائے ہوئے ہیں. سب کو یہ علم ہے کہ زیادہ تر یہ کیسز جو ہیں یہاں پہ یقیناً سارے سیاستدان جو ہے انہوں نے تھوڑی بہت جو ہے اونچ نیچ جو ہے انہوں نے لاء کے ساتھ کی ہوگی, لیکن ان کیسز کا مقصد جو ہے وہ عدل و انصاف نہیں ہے. ان کیسز کا مقصد سیاستدانوں کے اوپر پریشر رکھنا ہے. تو کیا ان کا پریشر جو ہے سیاستدانوں کے اوپر سے ہٹے گا؟ پھر یہ کہ کون سی بات کی جا سکتی ہے, کون سی نہیں کی جا سکتی. تو بہت سارے جو آلودگیاں ہیں ہمارے جمہوری نظام میں, جب تک وہ پاک نہیں ہوں گی تو پھر ایک فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اگر کوئی غیر آئینی یا ایک آلودگی آمیز الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی آتا ہے, چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو, تو جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا, اس کا تسلسل جاری رکھنا, اس کا پورا جو ہے ٹرم پورا کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جو بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے ایسے حالات میں ہونا چاہیے جہاں حقیقی جمہوری جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کے تحت ہو, آئین کے تحت ہو, اور جو مسلسل ایک بوجھ ہے پاکستانی جمہوریت پہ کہ اس کو کسی نہ کسی کے آرڈرز پہ چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس بوجھ سے جب آزاد ہوگی یہ جمہوریت تو پھر صاف اور شفاف الیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور پھر جو بھی جیتے گا انشاءاللہ اس کے پاس بڑا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ ملک کو آگے چلا سکے. شامی صاحب, سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو اب اصولی طور پہ تو اب بلا کسی دیر کے فوری وطن واپس آنا ہوگا نا, وہ آنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ عرصہ وہ باہر نہیں رہ سکیں گے. اور خان صاحب, میں جو ابھی مشرف صاحب بات کر رہے تھے آلودگیوں کی, تو سب سے بڑی آلودگی تو یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کردار کم کیا جائے, بلکہ بالکل ختم کیا جائے. اور بھٹو صاحب کے دور سے جو یہ بدعت شروع ہوئی ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اس کے لیے اب عمران خان
اور نواز شریف اور دوسرے سیاسی رہنما ان کو سوچنا چاہیے مل بیٹھ کر، ان کو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے اور ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے یہ جو کاروبار یہ مشق شروع کی ہوئی ہے یہ ختم کر دینی چاہیے. اس سے میرا خیال ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ بھی ہلکے ہو جائیں گے، مطمئن ہو گئے، اپنا کام کر سکیں گے اور ہماری سیاست جو ہے وہ بھی اپنا رخ متعین کر سکے گی. اب عمران خان صاحب تو اداروں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں معاملات کو طے کریں، تو یہ جو رویہ ہے اس کو بدلنا ہوگا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بیانیہ جو ہے وہ بھی کچھ مدھم پڑ گیا ہے جو پرانا بیانیہ ہے. تو جو 100 باتوں کی بات تو یہ ہے کہ اہل سیاست اپنے معاملات خود طے کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں اور سہارے نہ ڈھونڈیں اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں. اگر وہ اپنی روش نہیں بدلیں گے تو پھر یہ کھیل ہمارے ہاں جاری رہے گا. بڑی نوازش. نصر اللہ خان صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا، میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی. جناب مشرف سعیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف کا بیانیہ فوج کے خلاف ٹھنڈا پڑ گیا ہے مگر عدلیہ کے خلاف ابھی نہیں، بلکہ اس میں مزید تیزی آئی ہے اور کل اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. اب نشانے پر ہے نواز شریف کی عدالتیں اور عدلیہ کا نظام. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور پاکستان کی سیاست میں یہ رنگ ہر کچھ ہفتوں کے بعد بدلتا ہے. شکر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی فوج سے ناراضگی اور شکوے شکایت کا ایک اور دور ختم ہو گیا ہے. جناب نواز شریف کے زمانے میں مختلف زمانوں میں مختلف حوالوں سے یہ دور آتے اور جاتے رہے ہیں. 1999 میں حکومت کے خاتمے اور 2017 میں تاحیات نااہلی کے بعد نواز شریف نے فوج کو اپنی تنقید کے نشانے پر رکھا ہوا تھا. لیکن کل لندن میں میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اپنے شدت پسند بیانیے سے گریز کیا اور یہ ایک بڑی خوشگوار پیش رفت ہے جو کہ پچھلے چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. فوج سے متعلق کل نواز شریف کا روایتی تم تراخ نظر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے نظام انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا اور اب اس کے خلاف اپنی خوب بھڑاس نکالنے کا عمل شروع کیا. گویا نواز شریف کی عدلیہ سے سخت ناراضگی برقرار ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ جھوٹے مقدمات میں وزارت عظمیٰ سے نکالنا، ساری زندگی کے لیے نااہل کرنا، پارٹی صدارت سے ہٹانا عدالتی فیصلے نہیں بلکہ انتقام ہے. نواز شریف نے سیاست سے تاحیات اہلی کے 5 سال بعد عدلیہ سے اپنی نااہلی کا حساب بھی مانگ لیا. مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے، وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی، مسلم لیگ کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا. یہ تو انتقام ہے، انتقام، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈریکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈریکونین فیصلہ ہے، قانون کہیں نہیں ہے، یہ ڈریکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے. تو پھر اس کا ازالہ ان ججز نے جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا. ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب، مجھے بتائیں. شوکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اتنے کیسز کے سو موٹو لیے جاتے ہیں نوٹس، بھائی اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو. خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، جو ارشد ملک کہہ گئے. میرا کیس وہیں کا وہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. اہم بات یہ ہے کہ تمام قانون اور عدالتی نظام سے منسلک آج کے نظام کو سمجھنے والے تمام ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیانیے میں بھی جو کل جناب نواز شریف نے جس کو دہرایا، ایک بار پھر ان کے اس وقت کلیدی مخاطب جو ہیں اس وقت کے چیف جسٹس جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا مندیال تھے، کیونکہ ان مقدمات میں براہ راست وہ شریک تھے.
آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کے خلاف کیسز پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں بنے۔ انہوں نے سوال کیا کہ نواز شریف یہ بتائیں کہ نون لیگ کی حکومت میں ان کے ساتھ کس نے ظلم کیا اور کس نے انتقام لیا۔ لندن میں بیٹھ کے باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے پہ ناجائز کیسز ہو گئے، ہمارے سے جی انتقامی کارروائی لی گئی۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پاور تھی؟ ہم تو اقتدار میں بھی نہیں دیتا، کیسز تو آپ کے ہوئے ہیں جب نون لیگ پاور میں تھی، تو کس نے آپ سے ظلم کیا؟ کیا یہ آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ ہم تو پاور میں نہیں تھے، تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پاکستان میں نواز شریف کا لیگل اسٹیٹس سپریم کورٹ سے تا حیات سیاسی نااہلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں سے مفروض اور اشتہاری ملزم کا ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں وہ 11 سال قید اور تقریباً 7 ارب روپے جرمانے کی سزا یافتہ ہے۔ ان کی طبی ضمانت اور سزا معطلی ختم ہو چکی ہے اور بظاہر عدالتی فیصلے نواز شریف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے نواز شریف مسلسل عدلیہ اور اس کے فیصلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 2 ماہ پہلے بھی نواز شریف نے سپریم کورٹ کے سابق ججز کا نام لے کے میڈیا کے سامنے چارج شیٹ پیش کی۔ پچھلے 5 سال کے دوران جناب نواز شریف کی تقاریر اور ان کے جملے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حوالے سے سخت گیر پالیسی کی عکاسی تھی، مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اس نے سوالات اٹھائے تھے۔ اداروں سے متعلق ان کا شدت پسند بیانیہ مسلم لیگ نون کو بند گلی میں دھکیل رہا تھا۔ سیاسی نشیب و فراز اور بظاہر شہباز شریف نے اپنے معتدل اور مفاہمانہ لب و لہجے سے نون لیگ کو اس مقمصے سے نکالا اور اب نواز شریف بھی فوج مخالف بیانیے سے گریزاں ہیں۔ گویا فوج سے ان کی ناراضگی ہوا ہوئی اور کوئی بعید نہیں کہ اگر کیسز میں ریف بلا عدالتوں سے بھی اسی قسم کا معجزہ سامنے آیا تو نواز شریف صاحب کی یہ شکایتیں بھی عدالتوں سے دور ہو جائیں گی۔ مگر کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اتنے گھمبیر کیسز اور ان کے فیصلے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب حامد خان کو، جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے جناب نواز شریف کا پچھلے کئی سالوں سے بڑا شدت پسند ایک بہت ہی سخت گیر بیانیہ رہا تھا فوج کے حوالے سے۔ اب وہ پچھلے چند ہفتوں میں کم ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے رادر، لیکن اب عدلیہ کے حوالے سے اور اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے موجودہ بھی سابقہ بھی ان کے بیانیے میں مزید شدت آئی ہے، بے پناہ شدت آئی ہے۔ ایک عام پاکستانی ہم جیسے سمجھتا ہے کہ جس طرح سے ان کی شکایات فوج سے رفع ہو گئی ہیں، عدالتیں بھی انہیں اس قسم کا ریلیف دے دیں گی، جس کے بعد کہ ان کی شکایات جو عدالتوں سے سپریم کورٹ سے دوسری عدالتوں سے وہ بھی رفع ہو جائیں گی۔ کیا اس کے راستہ موجود ہے عدالتی نظام کے اندر، اور کیا یہ بادس قیاس ہے کہ ایسا ہو جائے، چاہے وہ جتنے بھی اشتہاری ہوں، مفرور ہوں، سزائیں ہوں، سپریم کورٹ سے سزائیں ہوں، کیا یہ سب کوئی اس میں ہو جائے؟ یہ چمبا نہیں ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کا پہلا بیانیہ ہے وہ تو سخت بیانیہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اور انہوں نے کھل کے باتیں کی تھی اور اپنے جلسوں میں خطاب کیا تھا، اور اس میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو تھے جنرلز ان کو بھی انہوں نے جو کہا تھا، ایڈریس کیا تھا، تو اور یہ ان کا بیانیہ رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس سال سے کچھ عرصے سے کچھ مہینوں سے اس میں نرمی آئی ہے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور اب وہ نون لیگ کو کم از کم شہباز شریف کی حد تک تو وہ فیوریبل لگ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنا بیانیہ بدل لیا ہے، اور اب انہوں نے بجائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے کی اب صرف جوڈیشری کو اٹیک کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بذریعہ جوڈیشری ہی اپنے کام کرا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی ہے، یہ فیصلے خلاف آئے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو یا ان کی پشت پناہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ آدھی بات
کرنا میں سمجھتا ہوں کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. کھل کے بات کریں, جن جن کے خلاف بات کرنی ہے. اب صرف عدلیہ کو ہی جو ہے مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا, بلکہ پوری جو پکچر ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں خان صاحب کہ یہ پاکستان میں اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے معاملات طے ہو گئے, یہ بھی معاملات طے ہو جائیں گے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب پہ پابندی سپریم کورٹ سے لگی تھی, اس وقت بھی سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے, اس کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں ریویو کے, تاحیات سیاست سے نااہلی. مگر میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بآسانی ان کی نااہلی ختم ہو جائے, ان کی مفروری, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیے, مفروری کے معاملات تو طے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سزا سے متعلقہ ہیں جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں ان کو ریلیف دے دے. اس حد تک تو میرا خیال میں کوئی شاید اتنی مشکل نہ ہو اگر ریلیف مل گیا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل میں. لیکن مشکل وہ تو رہے گی جب تک کہ 2017 کا فیصلہ جس میں ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, وہ تو فیصلہ اپنی جگہ ہے جب تک کہ اس کو ریویو نہ کیا جائے یا ری وزٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, جسٹس محمد عطیہ بندیال صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ ایک ڈریکونین لا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو صحیح ہے اگر یہ ڈریکونین ہے, لیکن پھر بھی جس آدمی کے خلاف استعمال ہو گیا ہے وہ ڈریکونین لا, تو آیا اس کو ریلیف کا رستہ کون سا ہو سکتا ہے, یہ تو ان کو خود ہی کیا ہے قانون میں ہے. تو ابھی تک قانون میں کیا ہے اس سلسلے میں, کس طریقے سے, کیونکہ ریویو ہوتی ہے نا, نظر ثانی تو ہو چکی ہے اس کیس کی. جی ہو چکی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے جو قانون, جو رائج قانون ہے, آئین ہے, اس کے مطابق تو بظاہر وہ فیصلہ ان کے خلاف ختم ہی ہو چکا ہے جب ان کے ریویو خارج ہو گیا تھا. اب تو بات آ جائے گی ری وزٹ پر. اب ری وزٹ کا جہاں تک تعلق ہے, جنرلی قانون یہی ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد کسی اور کیس میں اپنے پرانے ویو کو سپریم کورٹ تبدیل کر سکتی ہے یہ حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اسی کیس میں, جس کیس میں آپ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور نظر ثانی بھی خارج کر چکے ہیں, کیا اس میں آپ ریویو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایک مشکل سا فیصلہ ہوگا. اور کیا اس کے لیے کیسے جو متعلقہ قوانین ہے, تو پھر ایک کیس کیسے ری وزٹ ہو سکتا ہے؟ پھر باقی کیسز جن پہ سزائیں سپریم کورٹ دے چکی ہے وہ کیوں نہیں ری وزٹ ہو پائیں گے؟ دیکھیے, ری وزٹ جب بھی کریں گے سب کچھ ہی ری وزٹ ہوگا نا. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے, ری وزٹ ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر کوئی اور کیس آ جاتا ہے اسی حوالے سے, جیسے کہ ایک کیس میرے خیال میں پینڈنگ بھی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. اگر وہ اس میں کوئی فیصلہ مختلف دے دیتے ہیں جو پچھلے فیصلوں سے, پھر اس میں سوال یہ آئے گا کہ کیا نئے سرے سے وہ لوگ جن کے خلاف وہ فیصلے آ چکے ہیں, ریویو بھی خارج ہو چکا ہے, کیا آپ اب نئے سرے سے کوئی ریویو ان کا انٹرٹین کریں گے کہ نہیں, جس میں مجھے قانونی اور آئینی دشواریاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ معاملہ کافی قانونی طور پہ الجھا ہوا ہے. اور پھر یہ عدالتوں کی ساکھ جو پہلے ہی بہت ہی کشیدہ ہے, اور اس کا اظہار خود معزز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان میں سے ایک جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی ایک مجلس میں کیا, جس سے واضح طور پہ لگا کہ بہت بری طرح سے کشیدہ ہے اس وقت ساکھ عدالتوں کی. اور یہ تمام جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے مزید ساکھ رہی صحیح جو ہے وہ بھی مجھے تو لگتا ہے خاک ہو جائے گی. دیکھیے, یہ تو بہت غور کرنے کی بات ہے, اور ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اپنی انڈیپینڈنس قائم رکھنی چاہیے, اور یہ ان کے بارے میں, ان کی ساکھ کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے فیصلے نہیں بلکہ کسی اور کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا الزام ہے جو پچھلے 70 سال سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آئندہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ
ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو اور ہماری دوسری عدالتوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ واقعی ہی وہ ان سارے ہی اثرات انفلوئنسز سے بالاتر ہے. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا